अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज एक अहम खबर सामने आई कि इसहाक डार साहब को डेप्यूटी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक अहम खबर उस वक्त आई जबकि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं और एक फ़ोरम में खिताब के लिए, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का जो इजलास जारी है वहाँ पर शिरकत के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये अचानक से इसहाक डार साहब को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि सवाल भी उठता है और इसका जवाब भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ ये दौरा कितना अहम है वज़ीर आज़म का, इस पर भी बात करेंगे। PMLN इस वक्त अगरचे इक़्तिदार में है लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी है और बज़ाहिर लगता है कि बहुत सारे रहनुमा इस वक्त क़यादत की तर्ज़ सियासत से या फिर मुख्तलिफ़ पॉलिसी से कुछ उस तरह से मुतमिन नहीं हैं। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ ये एक परसेप्शन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो आके कोई नया बयानिया भी देंगे, चाहे मफाहमत का हो या मज़ाहमत का, तो इस पे भी बात करेंगे कि वो बयानिया क्या हो सकता है और इसकी अलग से ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो PMLN से जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आगे चलकर किसानों की मुश्किलात का भी जिक्र करेंगे और ये भी देखेंगे कि वकला क्या वाकई कोई मूवमेंट चलाने के अब मूड में नज़र आ रहे हैं या फ़िलहाल मामलात को टैकल कर लिया गया। तो काफ़ी कुछ है जी आज के प्रोग्राम में, सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज ख़ास तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और PMLN के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला। मैं इमरान साहब बात का आगाज़ आज खुर्रम साहब से ही करूँगी और सबसे पहले उनसे यही जानते हैं कि ये कितना बड़ा फ़ैसला है कि डेप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया है इसहाक डार साहब को। तो खुर्रम साहब, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई आपके नज़दीक और ये किसका फ़ैसला है? क्योंकि बज़ाहिर जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे तो ऐसा कोई इंदिया तो उनकी तरफ से नहीं दिया गया था, तो किसने और क्यों अचानक उन्हें मुकर्रर कर दिया? देखिए, इसमें चूँकि हालिया दिनों में तो काबीना की जो अंदरूनी मुशावरत है वो तो काबीना के मेंबरान ही बेहतर बता सकते हैं। मैं क्या सराई कर सकता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ हुकूमत के जो मामलात है वो यही है कि डार साहब को इस मौके पे जो SIFC और जो कि वो सऊदी अरब में मौजूद भी हैं, मकसद यही है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जिसने पूरी दुनिया से और खासकर दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी हासिल करनी है और जिसका पहला जो दौरा है वो सऊदी अरब पर ही जो है इस वक्त सारा काम हो रहा है, तो उसके मामलात को फैसिलिटेट करने के लिए मेरी ये क्या सराई है कि डार साहब को ये ओहदा दिया गया है क्योंकि वज़ीर ख़जाना तो इस वक्त फुली एंगेज्ड हैं। एक तो आने वाला जो IMF पैकेज है, दूसरा अब 3-4 से 5 हफ्ते के दौरान जो है वो पाकिस्तान का बजट भी आने वाला है 2024-25 का, उसकी तैयारी भी हो रही है और जो बहुत सारे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के इश्यूज हैं उसको वजीर खजाना देख रहे हैं। तो ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है SIFC का, डार साहब बतौर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो फिर इस सब इशू को की बराह रास्त निगरानी कर सकेंगी और जो इनके वज़रा हैं उनके साथ बेहतर मुशावरत के साथ आगे चल सकेंगे। तो खुलासा यही है कि उन्हें बेहतर डिलीवरी के लिए SIFC की बेहतर डिलीवरी के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। लेकिन खुलासा तो ये भी लग रहा है कि वो अगरचे वजीर खजाना बन नहीं सके लेकिन किसी ना किसी बहाने से उनकी एक इंटरफेरेंस ज़रूर है वजारत ख़जाना के उमूर में या इससे जुड़ी जितने भी मामलात हैं उसके हवाले से। पहले भी उन्हें 1-2 कमेटीज़ में शामिल किया गया, फिर रिमूव भी किया गया, अभी फिर से ये जो मामला जिसका आपने खुद बताया है कि आपके नज़दीक ये हो सकता है और ये बड़ी वैलिड आपकी रीज़न भी लग रही है बज़ाहिर, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि वो वज़ीर ख़ारजा हैं लेकिन ना चाहते हुए भी वो बार बार अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा ख़जाना के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड है। मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा जी। देखिए, जो वज़ीर ख़जाना है उनके सामने एक बड़ा सीरियस पॉलिसी चैलेंज है, बजट का, IMF पैकेज का, बजट के अंदर सारी पॉलिसी वज़ा करनी है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो डार साहब नहीं देख रहे और वो बराह रास्त अब सेनेटर औरंगजेब साहब की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है
اگرچہ اس کا کچھ بلا واسطہ خزانے سے تعلق ہے، لیکن جو پوری انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے اور پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے اس میں سے اس پورے پروسیس کو گزارنا ہے، جس کی آسانی کے لیے SIFC بنائی گئی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ڈار صاحب کو لایا گیا. اور ڈار صاحب کا چونکہ ایک ہسٹری بھی ہے گلف کے ممالک کے ساتھ، انہوں نے وہاں بڑی دیر کام بھی کیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے، جبکہ وزیر خزانہ جو ہے وہ مکمل طور پر پالیسی اور محصولات اور مانیٹرنگ فسکل ایشوز کے اوپر فوکسڈ ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ آپ کے جو اتحادی ہیں خود پیپلز پارٹی وغیرہ، وہ بھی کوئی اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھے، جو پچھلے 16 مہینے کی پرفارمنس اوور آل تھی اور جس میں کچھ حصہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ رہے. تو کیا اس معاملے پر اتحادیوں کو بھی آپ کے خیال سے اعتماد میں لیا گیا ہے کہ انہیں پھر سے سرمایہ کاری جیسے ایک امپورٹنٹ ایشو جس کے اوپر پوری پاکستان کی معیشت اس وقت استوار ہوگی، اس کے لیے اگر ان کو آگے کر دیا جائے اور وہ پھر اپنا ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی نہیں متاثر ہوگا؟ جی دیکھیے، اس وقت تو پاکستان کی ساری خارجہ پالیسی بھی اسی کے اوپر فوکسڈ ہے. اگر آپ اس پر غور کریں کہ ہمارے جو اندرونی معیشت کے چیلنجز ہیں وہی اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے حالیہ طور پہ وزٹس ہو رہے ہیں ان سب کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی معیشت کی بحالی سے ہے. تو یہ ایک ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میری یہ توقع ہے کہ وزیر اعظم تو تمام جو فیصلے ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کریں. اور اب جبکہ صدر پاکستان کی صورت میں پیپلز پارٹی کے جو سب سے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں وہ وہاں موجود ہیں، تو لہٰذا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. میری یہ توقع ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ مشاورت کے ساتھ ہی کیے گئے ہیں، اور یہ جو پوری حکومت کی جو ڈیلیوری ہے، جس طرح میں نے کہا ایک طرف سے پورا اکنامک پالیسی کے ایشوز ہیں، بجٹ کا ایشو ہے، IMF کا ایشو ہے، اس کے جو ریفارمز ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ایک SIFC کا سبجیکٹ ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے. تو اصل جو ٹیسٹ ہے وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں جو کامیابی ہوتی ہے انشاءاللہ ڈیلیوری ہوتی ہے اس کا ہوگا. اگر ڈیلیوری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مجھے یہ توقع ہے کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس اپوائنٹمنٹ کو سراہیں گے. اچھا سمینہ، ویسے تو میرے پاس بھی انفارمیشن ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن میں خرم دستگیر صاحب سے پہلے ایک دو سوال ذرا لیکن آپ اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ ابھی کر دیں تاکہ ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کر لیں. چلیں اس کو وائنڈ اپ پہلے کر لیتے ہیں. ہمارے جو واقفہ نہال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے بنیادی طور پہ، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں ان کے چین جانے سے اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے سعودی عرب جانے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. یہ اچانک ایک دم سے آج فیصلہ نہیں ہوا. یہ فیصلہ 2-3 دن پہلے ہو گیا تھا، اور اس پہ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عمل درآمد آج ہوا ہے اور اس میں نوٹیفیکیشن ہو گیا. اور اس فیصلے کی 2-3 جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ ضرور وہی ہے جو خرم صاحب بتا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ سن لیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جس بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا. پہلی بات یہ کہ خود اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے تھے، یا ایک تاثر یہ بن رہا تھا PMLN میں خاص طور پہ، کہ اتحادی اور PMLN کے جو لوگ کابینہ میں اس وقت شامل ہیں، جب سے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ اس دفعہ نہیں بنے، وزیر خارجہ بنے، ان کا پورٹ فولیو چینج ہوا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اتنے پاورفل نہیں رہے. یا آپ اس کو اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف کی حکومت میں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنے کہ وہ میاں نواز شریف کی حکومت میں سمجھے جاتے ہیں. تو یہ جو تاثر، اور مسلم لیگ نون میں اختلافات کا تاثر، اور شاید یہ ایک تاثر کہ جی نواز شریف صاحب کی گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت فارغ ہیں اور شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب جب ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے تو اس وقت یہ تاثر نہیں ہوگا. کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میں آپ سے سن وہ ان کے اتنے قریب ہیں. اچھا اب میں آپ سے ایک اور عرض کر دوں. جو صحافی یہ کہتے ہیں نا کہ یا لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف میں وہ قربت نہیں ہے جو اسحاق ڈار صاحب اور میاں نواز شریف میں، میری گزارش سن
اسحاق ڈار صاحب کا نمبر کہیں پیچھے آتا ہے میاں شہباز شریف کے. قربت تو ظاہر ہے بھائی کے ساتھ زیادہ ہوگی. جو سوچ کا ایک دیکھیں سوچ تو کسی کے ساتھ بھی مل سکتی ہے نا, اس کے لیے کسی کا بھائی ہونا یا سمدھی ہونا تو ضروری نہیں ہوتا. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ جو ان دو بھائیوں کا تعلق ہے نا, سیاسی تعلق, آپ بھائیوں کے تعلق کو چھوڑ دیں, وہ بھی کسی اور کا نہیں ہے. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایس آئی ایف سی والی بات ہے اس میں یہ تھا کہ بھئی اگر وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور دوسرے معاملات میں بزی رہیں گے اور ڈار صاحب اس کس حیثیت میں ان اجلاسوں میں جائیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے شامل ہوتے ہیں, کیا ہے, تو یہ ساری چیزوں کچھ ہوتا ہے ہمیشہ ہی پاکستان میں, آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی سرمایہ کاری پہ بھی بات ہونی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ایک ہی وزیر خزانہ ہوتا ہے وہی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اگر ڈیفرنٹ کوشش کی ہے تو اس کا بھی نتیجہ دیکھ لیں گے. اب ذرا آ جاتے ہیں سر. ہاں جی, میں ذرا ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. خرم دستگیر صاحب, آپ خود ٹریڈ منسٹر بھی رہے ہیں, کامرس کے منسٹر رہے ہیں, اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اور پھر آپ نے جی ایس پی پلس کے لیے بھی بڑا کام کیا تھا اس وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے پاکستان میں یہ جو معاملات ہیں کچھ بہتری کی طرف جا سکیں؟ دیکھیے, اسی لیے یہ ایک ایس آئی ایف سی ہے, یہ کوئی معمول کا ادارہ یا معمول کی انوویشن نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو مشکل ترین حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بین الاقوامی حالات بدل گئے اور امریکہ اور مغربی طاقتیں طرف سے ہمیں جو ایک نرم گوشہ حاصل تھا وہ اب ایک سرد بحری میں تبدیل ہو گیا. دشمنی میں نہیں, سرد بحری میں. ایک انڈیفرنس ہے جو ہمیں ویسٹرن ورلڈ سے. تو لہذا جو معاملات بڑے پہلے آسانی سے طے ہو جاتے تھے, مثلا 2013 سے 16 کے درمیان اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, تو آئی ایم ایف پروگرام پہلی دفعہ ہوا کہ 3 سال مکمل ہوا, ہر کوارٹر میں ریویو ہوا اور 3 سال کے بعد کامیابی سے ہم نے مکمل کیا. لیکن اس کے پیچھے ایک جو بین الاقوامی اسٹریٹجک صورتحال کی معاونت تھی وہ شامل تھی کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اس وقت افغانستان میں موجود تھے اور انہیں پاکستان کی ضرورت تھی, تو لہٰذا پاکستان کو نرم گوشے سے دیکھا جاتا تھا. اب 2021 کے بعد سے وہ صورتحال نہیں ہے. دوسرا یہ کہ روس کے یوکرین پہ حملے کے بعد یورپ کے اپنے اندر ایک شورش اور انتشار ہے جو پیدا ہوا ہے, اور اس میں جو پھر اسرائیل اور غزہ میں جو اس وقت تناؤ اور ایک فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اسرائیل کی طرف سے, اس نے بھی حالات جو ہے وہ فوکس توجہ ہٹائی ہے پاکستان کے اوپر سے. تو لہذا ان حالات کو درستی کے لیے ایک کام تو ایس آئی ایف سی ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہم بڑی دیر سے یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بیرون ملک سے سرمایہ کاری حاصل کرنی ہے, لیکن پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے یا بیوروکریٹک سٹرکچرز ہیں انہوں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا. تو لہٰذا یہاں پھر اسی لیے ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن اب تو ایس آئی ایف سی کو کافی ٹائم ہو گیا بنے ہوئے, کتنی سرمایہ کاری آئی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل درست سوال ہے. یہی مقصد ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اور ڈار صاحب کا بنانا ہے وہ اسی بنیاد پر میری رائے میں بنایا گیا ہے. اب ایس آئی ایف سی کو بنے عرصہ اور ابھی تک کوئی ڈیلیوری نہیں ہو سکی, یہ ڈیلیوری کرنی ہے, یہ ٹرانزیکشنز مکمل کرنی ہے. دوسرا جو عمران صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ حکومت کو ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے, جس پہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کرٹیسزم بھی آئے گا, پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے 22%, اس میں ایک ڈرامائی کمی کرنی ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس 22% ریٹ کے اوپر پاکستان کا جو پورا بجٹ ہے وہ ہماری یہ جو سود کی پیمنٹس ہیں اندرونی قرضے کی اسے کھا رہی ہیں. یعنی یہ بات کم لوگوں نے نوٹس کی ہے کہ اب یہ جو ری پیمنٹس ہیں صرف انٹرنل قرضے کی وہ ہمارے دفاعی بجٹ کا 3 سے 4 گنا ہو چکی ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں نا واقعی حکومت کے پاس سپیس نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ری پیمنٹس ہیں. تو لہٰذا اس کو کٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنا ضروری ہے, اور پھر اس کو کٹ کرنے سے جو ہماری کاروباری برادری ہے اس کو بھی کچھ سانس آئے گا. سر یہ پورا ایک واسٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے الگ سے نا ایک پورا 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس لیے میں لیکن چاہ رہی ہوں کہ کچھ پولیٹیکل آپ سے چیزوں کے اوپر ضرور سوال لے لیں, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہی خاص طور پر سمینا جو مسلم لیگ نون کے جو سر انٹرنل ایشوز ہیں یہ بڑے بڑھتے جا رہے ہیں. کل آپ کی بھی پریس کانفرنس دیکھی, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جاوید لطیف صاحب بھی موجود تھے, اور یہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر بھی بن جائے نواز شریف صاحب. تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے کوئی
نواز شریف صاحب کا ایک الگ گروپ ہے, نواز شریف صاحب کوئی ایک الگ نیریٹو لے کر آنا چاہ رہے ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت اور حکومتی معاملات کو دیکھیں گے, اور اس طرح سے سائملٹینیسلی پی ایم ایل این دو طرح کی سیاست کر رہی ہوگی, مفاہمت کی بھی اور مزاحمت کی بھی. تو یہ ایک پرسیپشن یا تھیوری ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں یا تردید کر دیں. اصل مقصد ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمیں میڈیا کے اندر اختلافات نظر آتے ہیں, ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک انتخابات کے بعد پارٹی کے جو اعلیٰ ترین فورمز ہیں ان کے اجلاس نہیں ہو پائے, جس کے اندر پورے ملک سے ہمارے امیدواروں نے آ کر قائدین کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ ان کے مشاہدات کیا تھے, عوام کیا کہہ رہے ہیں. بڑی اہم بات ہوتی ہے الیکشن کے بعد اس کا شمار کرنا, ریکننگ کرنا, وہ نہیں ہوئی جو پھر میڈیا پہ نظر آ رہی ہے ہمیں. تو ایک تو توقع یہی ہے کہ اب جب کہ محمد نواز شریف خود انشاءاللہ صدر بننے جا رہے ہیں تو وہ کل وقتی صدر ہوں گے, ان کو حکومتی معاملات میں ڈسٹریکشن نہیں ہوگی کہ انہوں نے SIFC کو دیکھنا ہے یا کچھ اور کام کرنے. وہ پارٹی کی جو جڑیں ہیں عوام میں ان کو دوبارہ سے ریفریش اور ریجوونیٹ کریں گے, ایک احیا کریں گے اس پارٹی کی روٹس کا. تو اس سے پھر آپ کو لگتا ہے خرم صاحب کی پارٹی کی روٹس کچھ ہل گئی ہیں اور کوئی عوام میں اور پارٹی کے اندر کوئی ڈسٹنس آ گیا, آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ جی, ڈسٹنس جو ہمارا بیس ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 2024 کے انتخابات میں 1,40,00,000 ووٹ پاکستانیوں نے مسلم لیگ نون کو دیے ہیں. لیکن جو ہمیں چیلنج ہے, جہاں گیپ آیا ہے, وہ نئے ووٹروں کا ہے جن کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے, اور ان تک جو ابلاغ ہے, کمیونیکیشن ہے, اگرچہ مریم نواز صاحبہ بہت کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ان تک پہنچے, لیکن جو نئے ووٹروں تک پہنچنا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ایشوز جو ماضی کے تھے وہ اب ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں اور پاکستان نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. لہذا جو میاں نواز شریف کا صدر بننے کا عمل ہے اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ وہ پورے ملک سے لوگوں کی بات سنیں اور اس کی بنیاد پہ نئے ووٹروں سے بات کریں, سندھ میں بات کریں, گلگت بلتستان میں جا کر بات کریں اور لوگوں کی باتیں سنیں کہ پاکستانی اب اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا. اچھا خرم دستگیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف کے صدر بننے سے پارٹی صدر آپس کے یہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون شاید ابھی تک 90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہے, اس نے اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں کیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اب مسلم لیگ نون کو توجہ دے گی؟ جی, یہ تو بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں عمران صاحب یہ جاننا مشکل ہے کہ مثلا جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت جو ایک ووٹ 30% جنہیں حاصل ہوا ہے, کہ وہ 30% ووٹ کیا چاہتا ہے. وہ کیا پاکستان کو آگ لگانا, کیا 9 مئی کی توثیق کی گئی ہے, یا وہ صرف ایک غصے اور منفی ووٹ تھا. اور مسلم لیگ نون کی جو کوشش تھی کہ ہمیشہ ترقی کے اوپر فوکس کی جائے, ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جائے, وہ فوکس جو ہے وہ ہماری بیس تک تو قائم ہے لیکن نئے ووٹروں تک نہیں پہنچا. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں, جس میں اب پہلے تو آپ کو یاد ہے 4 اخبار اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا آج سے 35 سال پہلے, اب جبکہ ساری سیاست جو ہے وہ سمٹ کر 30 سیکنڈ کی ٹک ٹاک پر آ گئی ہے, تو مسلم لیگ نون کو بھی وہی ابلاغ استعمال کرنا ہے جو آج کے شہری جو ہیں جس پر انحصار کر رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ جو کل بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ مفاہمت کا ہوگا یا مزاحمت کا, بیانیہ وہی ہوگا جو میاں صاحب دیں گے, اس وقت اول تو یہ فرمائیے گا خرم صاحب کہ ضرورت کیا ہے بیانیے کہ اب تو کوئی نیا الیکشن نہیں ہے, کوئی نئی تحریک نہیں چلا رہی پی ایم ایل این, تو کوئی نیا بیانیہ عام طور پر اسی وقت لایا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کسی تحریک میں جانا ہے, کوئی اس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ کیا بیانیہ اس وقت لا سکتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کے بیانیے کی گنجائش ہوتی ہے, ہو سکتی ہے جبکہ آپ خود حکومت میں ہوں؟ جی, یہ تو چیلنجز تو پاکستان کے بے شمار ہیں. مثلا پاکستان میں وفاقیت کا بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں اس وقت دہشت گردی جس کا خاتمہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا, اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. اس کے بارے میں ایک واضح بیانیے کی ضرورت ہے. ابھی تک یہ معاملہ کھل کر عوام میں ڈسکس نہیں ہوا.
اسی طرح جو ہے اصل میں جو سب سے بڑا بیانیہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر آگے کیسے لے کر جانا ہے، اور یہ اب کوئی ایک سڑک بنا دینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک میں واضح طور پر ہمیں بتانا ہے. اور آئی تھنک ایک بہت بڑا شفٹ ہوگا کہ پاکستان کو دنیا کے لیے کھولے بغیر، لبرلائز کیے بغیر پاکستان کے اندر اس طرح کا نیا روزگار پیدا نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی جس کی ہم توقع کر رہے ہیں اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ملیشیا میں اور چائنا میں اور ویتنام میں اور ہندوستان میں ہوتے ہوئے دیکھا. تو لہذا یہ جو شفٹ ہے ایک لبرلائزیشن سوچ کا، یہ مسلم لیگ نون کی میراث بھی ہے. 90 میں جب وزیر اعظم نواز شریف پہلی دفعہ بنے تھے تو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، پھر یہ معاملہ دھندلا گیا. لیکن اگر ہمیں پاکستان کی معیشت جو ہے اب ایک جگہ پر آ کر نہیں، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ اب تو آپ لوگ حکومت میں ہیں نا، اب تو آپ امپلیمنٹ کریں. اب بیانیہ کیا اس وقت بنانا ہے؟ آپ جو آپ کا بیانیہ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں نا، جو آپ کے تھاٹس ہیں اس کو ہمیں عملی شکل میں دیں. بتانا تو تب ہوتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جی نہیں، دیکھیے اپوزیشن میں بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی جب آپ بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عوام سے بات کرنا ضروری ہے. پارلیمان میں بھی مسلم لیگ نون کی جو جماعت ایجنڈا ڈرائیو کرے گی اس کے مطابق ڈسکشن ہوگی، اس کے مطابق وزیر اعظم جا کر جو ہے بات کریں گے. تو لہذا وہ جو لارجر معاشی ایجنڈا ہے لبرلائز کرنے کا، پاکستان کو کھولنے کا اور پاکستان کے جو دوسرے ایشوز ہیں اس کے ارد گرد ان پہ بات کرنے کا، لہذا بیانیہ انتخابی بیانیے سے ہٹ کر مسلم لیگ نون نے اپنی جو روٹس ہیں وہ ری ڈسکور کرنی ہے اور دوبارہ سے دریافت کرنی ہے، اور پھر جو سوچ ہے اس کو عوام میں لے کر جانا. اچھا خرم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت چیلنج سب سے یہ درپیش ہے کہ آپ نے انویسٹرز کو لانا کیسے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے اور انویسٹر بھی پاکستان سے باہر جا رہا ہے، جو موجودہ اس پہ صورتحال ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ باہر سے تو آتے رہیں گے، پہلے جو بھاگ رہے ہیں ان کو تو کسی طرح سے روکا جائے؟ جی تو یہی جو روکنا ہے، پریسائسلی میں شکر گزار ہوں آپ کا عمران صاحب، یہ جو روکنا ہے یہ تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کی معیشت کو لبرلائز کرنے کی گفتگو شروع کریں گے، پہلے جماعت کی سطح پر اور پھر حکومت کی سطح پر، کہ ہم جو انویسٹرز ہیں پاکستانی ان کو بھی اسی طرح کے جو ہے وہ تحفظ آفر کریں جو ہم باہر کے انویسٹرز کو آفر کر رہے ہیں، ان کو یہ سہولیات آفر کریں. اور اس سے جو اصل میں جو معیشت کا چیلنج ہے، اس سے پہلے کہ ہم کسی بیرونی سرمایہ کار سے کریں کہ پاکستان میں انویسٹ کرے، چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں جو نہیں کر رہے. تو لہذا اس کے لیے جو انٹرنل ریفارم کرنا ہے اس کی ڈسکشن صرف حکومت میں نہیں ہونی، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ہونی ہے اور پارلیمان میں بھی کھل کر ہونی ہے. اور یہی توقع ہے کہ یہ جو بطور وزیر اعظم ایک منٹ صرف، کیونکہ ڈسکشن کی بات ہوئی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اور ڈسکشن کی بھی بڑی آج کل بات ہو رہی ہے. اگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مشروط مذاکرات ہیں اس کی حمایت کرے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کسی سطح پہ اگر کیے جائیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان کی قیادت کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے؟ یہ ابھی دلی دور است. جی نہیں، میں تو تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے تاریخ نے سکھایا ہے کہ فاشسٹ جماعتوں سے مصالحت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ بزدلانہ مصالحت ثابت ہوتی ہے، اور یہ آج سے 100 سال پہلے کا سبق بڑا واضح ہے. تو لہٰذا بانی چیئرمین سے تو میں نے تو ذاتی طور پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. البتہ پارلیمان میں عوام کے ایشوز پر پی ٹی آئی سے ضرور بات کرنی چاہیے. اگر مہنگائی کم کرنے کے ان کے پاس کوئی تجویز ہے، اگر دہشت گردی کو ختم کرنے کی تجویز ہے، نیا روزگار پیدا کرنے کی تجویز ہے، پاکستان کی معیشت کو لبرلائز کرنے کی ان کے پاس کوئی تجویز ہے، تو اس پر ضرور بات کرنی چاہیے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اگر ان کا سارا محور جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے لیے این آر او حاصل کرنا ہے اور ان کو جیل سے چھڑانا ہے، تو پھر اس سے بات کرنے کے میں کم از کم ذاتی طور پر حق میں نہیں. لیکن خرم صاحب، آپ کے تو اپنے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کیسز ہیں جس طرح سے بنائے گئے ہیں اور جس طرح سے انہیں فری ٹرائل نہیں ملا، تو آپ کے اپنے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ درست طریقہ کار نہیں تھا. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا تو صحیح طور پر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ بھلے انہیں فاشسٹ کہیں یا دہشت گرد کہیں، جو بھی کہیں،
لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو ایک صوبے میں حکومت بھی ملی ہے اور اس میں اسمبلی میں بھی وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو سوال یہ جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ تو آنی ہے جب آپ کے ملک میں استحکام ہوگا. اگر آپ ان سے بات نہیں کرتے, ماحول اچھا نہیں ہوگا, تو کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ تو پھر آپ کیسے یکسر اس بات کی نفی کر سکتے ہیں کہ بات نہیں ہونی چاہیے ان سے؟ جی انویسٹمنٹ پر ضرور بات کریں, میں اس کے حق میں ہوں. جو ہے مہنگائی پر ضرور بات کریں, دہشت گردی پر ضرور بات, ایشوز پر بات کریں, کسی ایک شخص کی رہائی پر بات نہ کریں. میرا بڑا واضح ہے اس میں نقطہ نظر. اور دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن ہے جس کی ابھی پہلی برسی آنے لگی ہے 9 مئی. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو, سہولت کاروں کو اور کرنے والوں سے کوئی رعایت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے. جن کے خلاف ثبوت موجود ہے انہیں سخت ترین سزا دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے انہیں فی الفور رہا ہونا چاہیے. سبق یہ ہے کہ اگر ہم 2014 میں جن لوگوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا انہیں سزا دے دیتے تو وہی لوگ پھر 2023 میں ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگاتے. اگر ہم پارلیمان کا جنگلہ گرانے والوں کو 2014 میں سزا دے دیتے تو پھر وہ 2023 میں آ کے GHQ کا جنگلہ نہ گراتے, جناح ہاؤس کو آگ نہ لگاتے. لہذا سیاسی بنیادوں پر نرمی, اپنی رواداری اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہونی چاہیے. ایشوز پر ضرور بات ہونی چاہیے, لیکن جو ریاست پر حملے کے مجرم ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت. اچھا خرم صاحب, آپ نے سزا کی بات کی تو کیونکہ آپ کا تعلق خود ایک سینٹرل پنجاب کے شہر سے ہے, تو آج کل ایک سزا ہمارے کسان کو بھی مل رہی ہے جس نے گندم کاشت کی, کھاد کے ریٹ آپ کے سامنے تھے, اس نے بلیک میں کھاد خریدی, اس کو بیج مہنگا ملا, اس کو بل زیادہ آئے, لیکن اب اس کو قیمت نہیں مل رہی. حکومت نے جو قیمت مقرر کی اس سے بھی کہیں کم وہ گندم بیچنے پہ مجبور ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے خاص طور پہ ابھی تک اس پہ کوئی پالیسی بھی نہیں آئی, اگرچہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ 1.4 سے 1.8 ملین ٹن اس کو کر لیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ جی میری توقع تو ہے کہ پنجاب حکومت جو ان کی خریداری کی جو مقدار ہے اس کو بڑھائیں گے, لیکن عمران صاحب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو شہری ہمارے آٹا خرید کر کھاتے ہیں ان کے لیے بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. آٹے کی قیمت میں, آٹے کی بوری قیمت میں تقریباً 800 روپے کی کمی ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک طرف اس کے بینیفیشریز ہیں اور ایک طرف جو اس کے فیکٹریز بھی ہیں, تو یہ ایک بیلنس ہے جو حکومت کو مینٹین کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر خان صاحب, تھینک یو سو مچ. وقت دیا جی آج کے پروگرام کے لیے. خرم دستگیر خان صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. گندم کی خریداری کے حوالے سے کافی کنسرنز ہیں, اس کے اوپر ہم نے اسپیشلی آج بات کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم ایک ناظرین. اور خرم دستگیر خان صاحب کی بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی. وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جی کوئی بات چیت ہوگی, لیکن دوسری طرف انہی کی پارٹی کے رہنما یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ایک بہتر ماحول ہونا چاہیے تاکہ ملک میں استحکام آ سکے اور ملک آگے کی طرف بڑھ سکے. آج میں دیکھ رہی تھی حماد اظہر صاحب نے بڑا سخت ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نہ ہی حکومت سے ہو رہے ہیں, اور اس وقت تک ہوں گے بھی نہیں جب تک کہ کارکنان اور عمران خان کی رہائی اور یہ سارا جو معاملات ہیں ان کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوتے. ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے مختلف رہنما روز مختلف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مزید کنفیوژن ہمیں نظر آتی ہے. یہ سب معاملہ کدھر جا کے ختم ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے فیصل چودھری صاحب کو میں شامل کروں گی گفتگو میں. فیصل چودھری صاحب, آپ خرم دستگیر خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہونی نہیں چاہیے بات چیت, لیکن کچھ لوگ بات چیت کے خواہاں بھی ہیں. ادھر پی ٹی آئی میں سے بھی بھانت بھانت کی آوازیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے حکومت سے ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک اس وقت ایگزیکٹ سچویشن ہے کیا؟ کیا واقعی کہیں کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کن فریقین کے مابین ہوئی ہے؟ دیکھیے خرم دستگیر خان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. جی انہوں نے یہی کہا. ہاں ان کی ذاتی رائے ہے, وہ کوئی اتنی معنی بھی نہیں رکھتی اور وہ کوئی فیصلہ سازوں میں بھی شامل بھی نہیں ہے. جو لوگ سیریسلی جن کو ظاہر ہے, ایک تو رانا ثناء اللہ ہیں
وہ پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے پنجاب کے، تو ان کی آپ گفتگو جو سنیں تو وہ بڑی اوپن ہے. اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور سینٹ میں سینئر ہیں، تو ان کا بھی یہ جو مذاکرات کی آفر دینا جو ہے وہ سیریس بات تو وہی ہوگی. اور جب نیگوشیٹ ہوتا ہے کچھ کام، مذاکرات ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو پارٹیاں وہ اپنے اپنے مطالبات رکھتی ہیں، اور اس مطالبے میں جو سب سے امپورٹنٹ صاحب آپ کے خیال سے عمران خان صاحب مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں؟ میں ان کے رہنماؤں کی اس لیے بات نہیں کر رہی کہ وہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق بیان داغ رہا ہے. خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ مذاکرات؟ دیکھیں، میری اطلاع کے جو میری اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پارٹی ہوں، تو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ میں بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہوں. لیکن مذاکرات کے لیے جو ماحول ہے وہ حکومت بنانے میں ناکام ہو رہی ہے. دیکھیے، آج بھی آپ شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اسحاق ڈار کا، اس سے اور پارٹی کی صدارت بھی وہ کر لی کی قرارداد منظور کر کے کہ جی وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب اس سارے قضیے میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس سے تو ایک عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے فیملی کی طرف سے بھی، یا آپ کہہ لیں کہ پارٹی کی طرف سے بھی. اب ظاہر ہے یہ چیزیں اگر یہ ظاہری طور پہ اس طرح سے رکھی گئی ہیں تو اس کا اور بات ہے. الٹیمیٹلی تو کیونکہ تمام جو ہے انٹرسٹ اکٹھے ہیں تو جائیں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم ڈرائیونگ سیٹ پہ آ رہی ہے، اور اس سارے جو معاملات اس وقت پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو وہ ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کی بیانیہ بھی ہوگا، اب آپ آگے جا کے دیکھیے گا، وہ بھی محفامت سے پھر آہستہ آہستہ کوئی کسی دوسری سائڈ پہ جائے گا. کیونکہ یہ بات میرے خیال میں جو سینئر لوگ ہیں نواز شریف صاحب سمیت، وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ حکومت ان کی سیاست نہیں بچا سکتی. دیکھیے، سیاست سے حکومت بچا سکتی ہے، سیاست سے حکومت میں آیا بچا سکتا ہے، لیکن صرف حکومت میں رہنا سیاست نہیں بچا سکتا. سیاست اگر کسی نے بچانی ہے تو اس کے لیے مختلف جو ہے وہ سیاسی اسٹریٹجیز بھی اپنانی پڑے گی، لوگوں کی پلس کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. اور دیکھنا پڑے گا. اور ایک منٹ سمیرا، جسٹ لاسٹ، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی میں بھی جو سیریس لوگ ہیں، دیکھیے حماس صاحب کا یہ تو ایک ہارٹ برننگ بھی ہے. ظاہر ہے ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے سارے معاملات کو، تو انہوں نے بہت کچھ بھگتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ زخم جس کا ہو اس پہ مرہم لگانا چاہتا ہے. لیکن آج جو ہے وہ خط آیا ہے، اس میں مختلف قسم کی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ان کے اوپر آپ بات کریں. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو بات چیت جو ہے یہ شروع ہوگی یا یہ ہونے کی تیاریوں میں ہے، اور اس میں ایفرٹ لگائی جا رہی ہے جو مختلف جگہوں سے، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور یہ بات چیت جو ہے الٹیمیٹلی آغاز اس کا ہوگا. چلیے عمران صاحب، آپ کے واقفان حال کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ سمجھتے ہیں وہ تو آ کے صاف صاف ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی، کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا، کسی سے بات نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے ہارڈ لائنر ہیں وہ بھی ایسی ہی کہانی سناتے ہیں. تو پھر یہ مذاکرات کی کھچڑی آخر پک کہاں رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بات کا آغاز ہونا ہو تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں یہ تو آپ دیکھیں ہر 2-4 سال کے بعد یہ ہوتا ہے. لہٰذا اس سے آپ کو بالکل نہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہر پاکستانی ہوتا ہے ان حالات میں. تو یہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے جو جوئی صاحب فرما رہے تھے کہ مذاکرات کا معاملہ اور بانی پی ٹی آئی، تو دیکھیں شبلی فراز صاحب کا اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے؟ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے جی، بالکل ہو رہی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات ایک طے ہے، وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں. پی ٹی آئی کی تو ساری مین لیڈرشپ ہے. نہیں، سب تو ملوث نہیں ہے نا، سب پہ مقدمات ہیں. اچھا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں اس میں نا. مقدمات کا ہونا اور ملوث ہونا یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال کے عمران صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی جی نہیں سر، میں جناب شامل کر لیجیے گا نا اپنے پاس. جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی جو ہے 1 سال ہونے کو آیا ہے، ابھی تک کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے،
اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ صرف پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں 9 مئی کو جو بات وہ درست بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی آپ ذمہ دارانہ کو، یہ تو آپ جب بات یہ اس طرح کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے یا تو پروسیکیوشن کمزور ہے یا سارے سیاسی جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے ہیں. عمران صاحب اپنی رائے نہیں دے رہے تھے، وہ تو ادھر کا بتا رہے تھے کہ چودھری صاحب وہ تو ان کی بتا رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی بات تھوڑی کر رہے تھے. تو سوال کیتا سی کہ اپنا تجزیہ پیش کیتا سی. میری بات سنیں، میں سر سوال اور تجزیہ ملا دیتا ہے. اچھا میری بات سنیں چوہدری صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بڑا مختصر. 9 مئی کب ہوا تھا؟ کس سن میں ہوا تھا؟ پچھلے سال. ایک سیکنڈ. سر 2023 میں. 2023 میں. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر وکیل ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنے کیسز ابھی اعلیٰ عدالتوں میں پینڈنگ ہے جو 2023 میں نہیں 2018 میں ہوئے تھے اور ابھی تک فیصلے نہیں ہو سکے؟ نہیں ان کے تو بھی ٹرائل ہی نہیں شروع ہوئے نا. نہیں سر، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں ایسے لوگ جو 2018 کے کئی مقدمات ہیں. میں سیاسی قیادت کی صرف بات نہیں کر رہا. اس میں سیاسی لوگ نہیں ہوں گے. ہاں جی، میں سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے 2018 2015 کے کیسز ہیں، وہ بیچاروں کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی جو نظام ہے، آپ کس کی بات کریں گے؟ یہاں وہ کہتے ہیں نا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تو عام شہر نے پہن رکھے ہندوستان نے. معاملہ یہ ہے کہ یہ تو چیزیں پھر لمبی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اسی لیے اس کے اوپر سارے ہی سوال اٹھا بھی رہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے گندم کی خریداری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ماشاءاللہ اس دفعہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ کسان بہت خوش ہوتا خوشحال ہوتا، ان کے لیے ایک مشکل بن گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی حکومت گندم جو ہے وہ درآمد بھی کر چکی تھی، اور اس کے بعد نئی جو کراپ آئی ہے اس کو خرید نہیں رہی ہے. فی الحال ایک تاخیر ہوئی ہے اس میں. جو کسان ہے وہ غیر مطمئن اس لیے بھی ہے کہ اس کو وہ کہتا ہے کہ باردانہ نہیں مل رہا، وہ کہتا ہے کہ جو اس کی گندم ہے وہ کھلے آسمان تلے پڑی ہے، اس کو سرکار نہیں خرید رہی، ریٹ بھی کم ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے ایشوز کسان کی اپنی جگہ ہیں. حکومت نے اس کے اوپر بارہا توجہ دلانے کے بعد نوٹس تھوڑا بہت ضرور لیا ہے. کل وزیر اعظم صاحب یہ کہہ کے ہی روانہ ہوئے تھے سعودی عرب کے جی اس کے اوپر معاملے کو آ کے دیکھتے ہیں اور اس کی خریداری کا جو ہدف ہے اس کو بڑھایا جائے گا. لیکن یہ معاملہ کیا واقعی ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال کے لیے کسان کہتے ہیں کہ جی گندم ہی ہم کم بوئیں گے اگر اس طرح کی صورتحال ہے، معاوضہ اگر انہیں پورا نہیں ملتا. اس وقت اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب موجود ہیں. خالد کھوکھر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. اور آپ کی طرف سب سے پہلے یہی سوال میں رکھوں گی کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے مشکلات ہیں اس وقت، اچھی فصل ہوئی ہے لیکن کیوں گندم کی خریداری نہیں کر رہی ہے حکومت؟ اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کی ٹاکس ہوئی ہیں، کوئی بات چیت ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپٹ مافیا نے ایک بوٹی کھانے کے لیے بکرا ذبح کر دیا ہے. جی انہوں نے امپورٹ کی سمری موو کی جبکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نمبر 2، انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو کیپ نہیں کیا کہ کتنے لاکھ ٹن باہر سے منگوا سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے ان لمٹڈ کی اجازت ECC اور کیبنٹ سے لے کے دی، جو ملک کے لیے ظلم ہوا اور زراعت 3 سال پیچھے چلی گئی. پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹ رکھی امپورٹ کی وہ 31 مارچ تک، جبکہ فروری اینڈ تک ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے. اگلا ظلم، پلاننگ پوری تھی ان کی، پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ کمانے کے لیے اور مافیا کو نوازنے کے لیے. جو ہمارے اپنے پاس گندم پڑی تھی فوڈ کے پاس اور پاسکو کے پاس، اس کا ریٹ ریلیز ریٹ تھا 3900 روپیہ، اس کو 4785 کیا گیا تاکہ جو باہر سے گندم آ رہی ہے وہ سیل ہو سکے. باہر سے گندم منگوانے کا مقصد کیا تھا؟ پیسہ کمانا. $1 بلین کا زر مبادلہ بھی خرچ ہوا کیونکہ انٹرنیشنل ریٹ پہلی دفعہ $550 سے کم ہو کے $200 پہ آ گیا تھا. آج بھی میرے خیال میں $20 اس کا ریٹ ہے، جو تقریباً کراچی وہ پہنچ کے 2500-2600 کی پڑتی تھی. اس لیے انہوں نے وہ 2500-2600 والی گندم منگوا کے 4400-4500 میں یہاں بیچی. آج ابھی خرم دستگیر کہہ رہے تھے کہ غریبوں کو آٹا سستا مل رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی، کیا کیا انہوں نے؟
سارا کام تو پھر بھی کاشتکار نے کیا. انہوں نے کیا کیا مجھے ایک چیز بتائیں, زراعت کے لیے کیا کیا, زراعت پہ کیا انویسٹمنٹ کی؟ جہاں سے 20,000 ارب کی پروڈیوس لی جاتی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے حکومت کی؟ کیا ترجیحات پہ زراعت ہے کہیں بھی؟ کیا اس ملک میں کبھی ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ ہوئی؟ کبھی ریسرچ پہ توجہ دی؟ کبھی مارکیٹنگ میکنزم پہ توجہ دی؟ کہ یہ جو افغانستان بارڈر کلوئر ہے اس کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے آپ کی اس کے اوپر, اور یہ جو معاملات جب ہو رہے تھے تو کسانوں کی جو ایک ایبسنس نظر یہ آتی ہے, میں خود کیونکہ ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, تو مرکزی تنظیم جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی, کہ مختلف گروپس ہیں, کیا وجہ؟ اور تیسری بات یہ ہے, کیا یہ آپ کو شہروں اور دیہی علاقوں میں ووٹوں کی یا سیاست, جیسے ابھی خرم دستگیر کہہ رہے تھے کہ شہر میں سستا ہوا ہے, تو کیا پرائرٹی شہری ووٹر ہے اور کسان جو ہے وہ نہیں ہے؟ دیکھیں سر, یہ کاشتکار کو خون کر کے اس کے خون سے یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اگر شہری اور دیہاتی آبادی پہ آ جائے تو 65% آبادی آج بھی دیہاتوں میں ہے. کیا دیہاتیوں کو یہ قربان کر دیں گے؟ جو کاشتکار فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے, نیب خدا ہے, اللہ کا دیو اور اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. سال کے 24 آور 365 دن وہ کام کرتا ہے, لیکن اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ مافیا نے پیسے کمانے کی خاطر یہ سارا کچھ ڈھونگ رچایا گیا. $1 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی, 150 ارب روپیہ امپورٹ ہوئی, $1 بلین کی امپورٹ کی گئی, زر مبادلہ خرچ ہوا, 150 ارب روپیہ مافیا نے کمایا, اور 150 ارب روپیہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا. جو گندم پڑی جو سیل نہیں ہوئی اس کے اوپر انٹرسٹ پڑ گیا, پاسکو کی پڑی اس کے اوپر انٹرسٹ پڑ گیا. یعنی ایک بوٹی کھانے کے لیے پورا بکرا حلال کیا, اور کاشتکار کو اصل ریٹ سے تقریباً 800 سے 900 ارب روپے کم مل رہا ہے. 3900 روپے ریٹ میں نے طے نہیں کیا, مجھے تو 3900 بھی منظور نہیں تھا. حکومت نے کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے خود ریٹ طے کیا, لیکن اس کے باوجود آج ہمیں مل رہا ہے ریٹ 2800 سے 3000 روپیہ. کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے زراعت ختم ہو جائے؟ جیسے گھر دانے اور کملے بھی سیانے. اچھا خالد کھوکھر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں یہ لوگ. جی خالد کھوکھر صاحب, میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ مافیا جو ہے انہوں نے پیسے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. دوسری بات یہ کہ حکومت, چلیں یہ مان لیا کہ نگران دور میں انہوں نے کرپشن کر لی, یہ ساری حکومتیں, ہم تو ماضی سے ہر سال جب گندم کی فصل آتی ہے تو یہ باردانے کے ایشو اور گندم کی خریداری کے ایشو اور پھر سمگلنگ کا ایشو, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی بات کہ کیا حکومت, کوئی بھی حکومت پاکستان کی, کیا ٹھوس اقدامات اسے کرنے چاہیے کہ جس سے کاشتکار جو ہے وہ خوشحال ہو سکے؟ دوسرا, یہ جو مڈل مین کا کردار ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو 3900 روپے قیمت کے باوجود اس وقت بقول آپ کے 2800 سے 3000 میں خرید رہا ہے؟ اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پہلے کی مڈل مین, آج سے 2 سال پہلے ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من. اینڈ کنزیومر ان شہریوں کی جن کی بات خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے وہی گندم خریدی 6000 روپے من. اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے, اس وقت انہیں شہریوں کا خیال نہیں آیا بالکل ہی. اس وقت جس وقت میاں شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے اس وقت اس آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی 24 ہماری مائیں بہنیں شہید ہوئی, 24. اس کے بعد کاشتکار نے محنت کی, اسٹرگل کی, کوشش کی, زیادہ کاشت کی, اس پہ اوپر انویسٹمنٹ کی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن یہ دیکھیں کہ جو یوریا 3400 روپے تھی ہم نے 5500 میں خریدی بلیک میں. کیا ریاست اس وقت نہیں تھی جہاں پہ؟ کیا حکمران مر گئے تھے اس وقت جب کاشتکار سے 150 ارب روپے صرف یوریا کے مد میں نکالا گیا؟ میں آپ کو عرض کرتا چلوں, میں ایک پریکٹیکل فارمر ہوں, میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. کیا انہوں نے یو این او سے پرمیشن لینی ہوتی ہے صحیح فیصلے کرنے کی؟ میں اب بھی اسلام آباد گیا ہوں, میں سب سے ملا ہوں کہ خدا کے لیے یوریا کا ایک ریٹ کر دیں, خدا کے لیے یوریا کا ایک آفیشیل یوریا کے 5 ریٹ ہے, ایک ہی چیز کے 5 ریٹ ہے. تو مافیا نے فائدہ اٹھانا ہے. مافیا کو ہماری بیوروکریسی بڑے طریقے سے فائدہ دیتی ہے. جس طرح گندم امپورٹ میں ان کو اجازت دی گئی, دیکھیں نا مافیا کس کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے؟ مافیا کے ساتھ ہمارے بیوروکریسی کے لوگ شامل ہیں. جی نہیں, یہ امپورٹر بھی ہے, اس میں ہمارے مافیا میں بیٹھے ہوئے, ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہماری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں. جی یہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں. جی اس وقت ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا, یہ مافیا ہی تھا نا کہ باہر سے گندم سستی آ رہی 2200-2300 روپے میں, 2400 میں,
اور اپنی گندم جو 3900 میں سیل کرنی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، اس کا ریٹ 4785 کیا گیا، صرف اسی لیے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مافیا کو جو باہر سے گندم آ رہی وہ آ کے میکسیمم 44-4500 میں بیچ سکے۔ سر میرا سوال پھر وہی، یہ سارے کھوکھر صاحب میرا سوال پھر وہی ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور میڈل مین کا کردار کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پلیز اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کا اگر حکومت جو اپنا ہر سال جو ایک ٹارگٹ فکس کرتی ہے، پنجاب حکومت ہم سے کوئی 4 ملین ٹن خرید کرتی ہے، اور اگر آج بھی وہ خریداری شروع کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ مڈل مین خود بخود کرش ہوگا، ریٹ مارکیٹ میں ریٹ اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ پھر 150 کا فرق رہ جائے گا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ کہ حکومت جو خود ٹارگٹ بناتی ہے، جب ہم سے کاش کروایا گیا تھا تو ہمیں 4000 ریٹ کہا گیا تھا، اس کے بعد ہمارا ریٹ 3900 کر دیا گیا۔ کھوکھر صاحب، آپ لوگوں نے ایک دھرنے کا، احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے 29 اپریل کو، یہ فائنل ہے یا اس پر بات چیت آپ کی ابھی ہو سکتی ہے؟ اور پہلا مطالبہ اس کا جو 1 پوائنٹ مطالبہ ہے وہ کیا ہے، یہ فرما دیجیے۔ دیکھیں جی، میں آج انتظار کر رہا ہوں، حکومت کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے چیف منسٹر کی زیر نگرانی، آج میٹنگ ہو رہی ہے، اس کا رات کو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل اعلان کریں گے جی۔ کیونکہ ہم فساد نہیں چاہتے، ہم فساد لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ روڈ بلاک نہ ہوں، ہم چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور وی ہوپ کہ اس کو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو، اور اس طرح سے آگے کا جو کوئی بھی کرائسس جنم لے سکتا ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ کھوکھر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔